बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए ही मुश्किल बनते जा रहे हैं। पिछले चंद दिन की उनकी दीगर ममालिक के साथ पॉलिसियां देखे तो गिरगिट की तरह बदलते हुए रंग, हर शाख पे उल्लू बैठा है। यहां तक कि वेनेजुएला की सदर और उसकी अहलिया को अगवा करने के बाद ईरान की धमकियों से लेकर ग्रीनलैंड पर, यूरोप के साथ फड्डा डालने पर अमेरिका की पॉलिसियां गुज़श्ता कई हफ्तों से नुमाया तौर पर सख्त से सख्त होती जा रही है। क्या अमेरिका की ये पॉलिसियां इस दुनिया में एक नए इत्तेहाद को जन्म दे सकती हैं? और क्या खुद मिड टर्म जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उसमें उनका सियासी नुकसान हो सकता है, उनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है कि बड़े पैमाने पर अमेरिका में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। खसूसन ग्रीनलैंड पर जो उन्होंने यूएनओ को धमकियां दी, उन्हें टैरिफ लगाने की धमकियां दी, उन्हें खतरनाक अंजाम की दी, उसके बाद वो इस बात से भी सख्त परेशान है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। क्या ईरान के साथ चीन और रशिया का साथ आना, ईरान का स्टैंड लेना, जो रजीम चेंज वो करना चाहते थे उसमें नाकामी के बाद, कभी कहते हैं मैं हमला कर दूंगा, कभी कहते हैं उन्होंने फांसी रोक दी, कभी गिरगिट की तरह, और ग्रीनलैंड में यूरोप को जो धमकियां दी, उसके बाद अमेरिकन सदर के लिए अमेरिका में ही मुश्किलात है। और पेंटागन खसूसन इस पर खासी तशवीश का इजहार कर रहा है। इसमें ब्लूमबर्ग हो, अमेरिकन मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, आपको खासी खबरें नजर आती हैं। नाज़रीन, अमेरिका बज़ाहिर हर मुल्क के साथ सख्त तरीन पॉलिसियां बनाए हुए है। सफारती दबाव, कायदीन पर तनकीद, पाबंदियां और मुमकिना खून फौजी इनकलाब के ऑप्शन की ईरान के बारे में बातें सामने आ रही हैं कि वो फौजी ऑप्शन भी अपनाएगा, लेकिन इसके 24 घंटे की डेडलाइन देकर या 48 घंटे का अदलिया देकर वो खुद ही कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। इन इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को अपनी दाखिली और इलाकाई पॉलिसियों में अमेरिकन की मर्जी से ढालना या शाहरान के बेटे को उधर मुसल्लत करने में अभी तक तो अमेरिका को कामयाबी नजर नहीं आती। क्या वो इससे अब पीछे हटते हैं और ये खुद उनके लिए मजबूरी है? ताहम कशीदगी खित्ते में मजीद अदम इस्तेकाम का बायस बन रही है और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, इसराइल समेत, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसियों पर सख्त नाला है कि अमेरिका इस दुनिया में अमन तबाह करने की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर अब देखना यह है कि पाकिस्तान राइटर ने एक खबर चलाई थी, चंद रोज कबल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दफाई मुआहिदा आ रहा और उसका गालबन ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है। राइटर के मुताबिक उस बात पर भी पूरी दुनिया में ये बात सुर्खियों से की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत हर गुजरते लम्हे में नया ट्विस्ट आ रहा है। हुकूमत की मुश्किलात खत्म होने को ही नहीं है। यहां तक के टेक्सटाइल मिलें तो आप जानते हैं तकरीबन 60% से ज्यादा बंद हो गई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में नुमाया कमी आई है और अब सिर्फ रेमिडेंस पे ही इंसार करना पड़ रहा है। चावल की एक्सपोर्ट जो बहुत ज्यादा थी, उसमें कमो बेशतर 35 से 40% कमी, नुमाया कमी हो चुकी है। इसके अलावा दीगर एक्सपोर्ट में भी कमी ने माशी बदहाली की बदतरीन शक्ल हुकूमत बन चुकी है। क्या इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट चला रही है, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खां अचकज़ई के दरमियान राब्ता हुआ, जिसकी इतला जब हुकूमत को मिली
کہ آنے والے دنوں میں مولانا اور محمود حاجی جو طریق تفویض آئین پاکستان ہے، جنہیں عمران خان نے اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا، جنہیں روکنے کے لیے کم و بیشتر 2 ماہ سے زیادہ غیر آئینی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیا، جب حکومتی ایوانوں میں یہ خبر پہنچی کہ محمود حاجی اور مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ حکومتی گماشتے پہنچے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا۔ اب مولانا حکومت کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں حکومت سے نالاں یہ ہے کہ پچھلے جب عدم اعتماد لایا گیا تھا تو بعض لوگوں کا، صحافیوں کا کہنا ہے کہ مولانا کو صدر پاکستان بنانے کی آفر کی گئی تھی، جس پر حکومت نے کہا مولانا صاحب آپ کے عزیز کو ہم نے گورنر تو لگا دیا، آپ چوپڑیاں نالے چار چر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر محمود حاجی اور راجہ ناصر عباس مولانا فضل الرحمان کو ایک پیج پہ لے آتے ہیں اور وہ حکومت کی موومنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان کا مدرسوں کا سٹوڈنٹ اور پی ٹی آئی کی تمام جتنے بھی غیر جانبدار حلقوں نے سروے کیے ہیں پچھلے 3.5-4 سالوں میں، جتنے بھی سروے کیے ہیں، اکثریت ووٹر، اگر الیکشن کی صورت ہوتی ہے بظاہر تو الیکشن پی ٹی آئی جب تک پی ٹی آئی کی قیادت سڑکوں پر نہیں آئے گی، الیکشن کے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، جو آخری پی ٹی آئی کے اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے تمام اراکین اسمبلی سینیٹر کو کہا ہے کہ اب 8 فروری کو اگر کسی نے عمران خان سے نظریے سے بغاوت کرنی ہے تو پہلے بتا دے، ورنہ اب ان کی پی ٹی آئی میں گنجائش نہیں، یہ نہیں ہو سکتا وکٹ کی دونوں طرف کھیلیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ محمود حاجی کو جس طرح سندھ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اندرون سندھ کی سیاسی جماعتوں نے محمود حاجی کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، اس سے پیپلز پارٹی کی صفوں میں خاصی ہلچل مچی ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہاں جو میڈیا سے گفتگو ہوئی، جو اہم حلقے ہوئے، اور دوسری طرف پنجاب میں ناظرین یہ صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں کم و بیشتر اس وقت 13 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں، رجسٹرڈ ووٹر 13 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ یہ الٹے ہو جائیں، یہ سیدھے ہو جائیں، یہ باندر کی طرح کلیاں بازی کرائیں یا شیر کی طرح ہنگالیں، عمران خان کا ووٹ بینک 80% سے زیادہ سامنے آ چکا ہے۔ جتنے غیر جانبداری اس رپورٹ کے بعد حکومت کو، اس رپورٹ نے تمام سروے نے جو اہم حلقوں نے بھی کرائے، جن کی اصل ذمہ داری ہے، انہوں نے حکومت کو کہا آپ نے 4.25 سال بعد بھی اگر عمران خان اس سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے جب وہ گیا تھا، تو آپ بھی ملک کو تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین اب نظام بالکل ڈگمگا رہا ہے، چل نہیں رہا، اب گھسیٹا بھی نہیں جا رہا، اب کشتی یوں ڈگمگا رہی ہے۔ اگر ملک کے ادارے عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیں، اگر ملک کے ادارے غیر جانبدار ہو جائیں، کسی ایک کی ساتھ فیور نہ کریں، کسی کی کشتی کو ڈوبنے سے نہ بچانے کی کوشش کریں، یہ نامعلوم افراد کی کمی آ جائے اور سیاسی جدوجہد پرامن کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہ حکومت اپنے ہی لیے خاتمے کا باعث بن جائے گی۔ پچھلے 4.25 سال کی آپ دیکھ لیں، عمران خان کے دور میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.3 سے اوپر تک گیا، لیکن اب 4.25 سال میں دنیا کے قرضے لے کر 3 تھوڑا سا آیا ہے، اور یہ ایکسپورٹ میں واضح کمی کے باوجود، چاہے آپ کی زرعی اجناس ہوں، آپ کے چاول ہوں، آپ کی دوسری ایکسپورٹ ہوں، اور دیگر ممالک آپ پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کا ہمسایہ اسلامی ملک سے یو اے ای آپ کو ویزا نہیں دینا چاہتا، آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ آخری 4 درجے اور نیچے گر گئی۔ اب یہ بات حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے میں کبھی ونڈر بوائے کی، کبھی کھنڈر بوائے کی، کبھی اولڈ بوائے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ حکومتی حلقے بند کمروں میں
یہ بات نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ کی ناقص سیاست، نہ آپ عمران خان کے مقابلے پہ بیانیہ بن سکے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم 81 کی دہائی سے، ہم 70 کی دہائی سے سیاست کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان جسے وزیر عمران خان نے جیل سے نامزد کیا، سیل افریدی نے، انہوں نے ان کا بیانیے کو واڑ کے رکھ دیا۔ واڑ کے رکھے کا مطلب خدا نہ خواستہ نامناسب لفظ نہیں ہے، واڑ کے رکھ دیا کہ عوام اسے ہیرو سمجھتی ہے۔ وہ سیل افریدی جسے کے پی کے میں، پشاور میں اس کا نام نہیں جانتا تھے، کیا وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہے ہیں۔ پنجاب میں انتظامیہ اگر نیوٹرل ہو جائے، صرف نیوٹرل ہو جائے، غیر جانبدار ہو جائے، تو کہا جا رہا ہے جو آخری سروے آیا ہے، خیبر پختونخوا سے زیادہ پنجاب میں غم، غصہ اور لاوا پک رہا ہے۔ لیکن پنجاب میں ہونے والے ظلم و ستم کی اتنی طویل داستان ہے، اگر یہ خوف کا لاوا پھٹ گیا تو یہ جیل میں رہنے والا وزیر اعظم موجودہ حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے۔ اس کے جیل میں ایک لفظ کی اہمیت ہے کہ سیل افریدی میرا وزیر اعلیٰ ہوگا کے پی کے کا۔ پوری حکومت نے سر سے لے کے پاؤں تک زور لگایا، لیکن اسے پورے ووٹ 91 ملے۔ اس نے کہا تیرا نہیں جائے گا، وہ گیا۔ اس نے کہا محمود خان چکردی میرا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوگا، اسی حکومت کو تمام راستے اپنا کر اسی کو ہی نامزد کرنا پڑا۔ انہوں نے تمام ممکنہ وہ جو ہیلتھ انشورنس ہے، ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے کہ پنجاب میں ہیلتھ سرکاری اسپتالوں میں لوگ بے یار و مددگار رو رہے ہیں، اور پرائیویٹ اسپتال اربوں روپے بنا رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسپتال کا کوئی بھی ایف بی آر میں ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کس کی انکم کتنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کالجوں کی انکم کتنی ہے منتھلی، سالانہ، یا اخراجات کتنے ہیں۔ ان میں پروفٹ 40 سے 50% سے بھی زیادہ کراس کر چکا ہے۔ ہیلتھ کے ہسپتالوں میں ایک اچھی بات ہے کہ پی ایچ سی ہے، انہوں نے لاہور میں جناح اسپتال کر دیا۔ بہتر یہ نہ ہوتا کہ یہ ریواڑی، راجن پور، ملتان میں ایک پی ایچ سی لیول کا دل کا اسپتال بنا دیا جاتا تو کم سے کم یہ دباؤ کم ہوتا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ 3.5-4 سالوں میں زیادہ ہوئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی، امپورٹ پر انحصار آ گیا، آئل دنیا میں عمران خان کے دور میں اس سے ڈبل قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس وقت 150 تھا، اب اسے لیوی کی صورت میں 80 روپے سے زیادہ آپ لوگوں کے، ایک موٹر سائیکل والا جب ڈالتا ہے، چنچی رکشے والا بچوں کی روٹی کمانے کے لیے لگاتا ہے، تو اسے 80-85 روپے لیوی ٹیکس حکومت لے رہی ہے۔ ایک وہ ملک جہاں خط غربت 50% سے زیادہ چلے گئی، یہ حکومت کے خلاف ایسی چارج شیٹی بنتی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ جیل میں بیٹھے شخص نے موجودہ حکمرانوں کے سرکاری وسائل پر بھاری نکل آیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اہم بات ہے کہ بعض اہم لوگ پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ چاہے پیپلز پارٹی ناراض ہو، چاہے نون لیگ ناراض ہو، ہم نے صوبے بنانے ہی بنانے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی۔ انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا، یہ تو میں پنجابی وہ آدمی ہوں تو میرا لہجہ ایسا ہے، ایسی کی تیسی۔ جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پر متفق ہیں، نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، کہ ہم نے صوبے نہیں بننے دینے، اس کے لیے ہمیں ٹکرانا بھی پڑے۔ جب ہم 2024 کے الیکشن کے نتائج دیکھتے ہیں تو ان حکومتوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا یا ان کا مقابلہ کر سکے۔ اب وہ کہتے ہیں ہر رینج میں ہوگا، لیکن چلو 3 بن جائے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون جو ووٹ کو عزت دو کو ووٹ کی چوری تک پہنچی ہے منزل، کیا وہ صوبوں کے مقصد سے پیچھے ہٹے گی، یا صوبے بنانے والے این ایف سی ایوارڈ اور معدنیات پر اپنی گرفت مضبوط کر کر صوبوں کے بنانے سے ختم ہو جائیں گے؟ جبکہ اہم حلقے کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
صوبے بننے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی لیڈرشپ سے جب رابطے کیے میں نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بات نوٹ کر لیں, صوبے ہم نے نہیں بننے دینے. این ایف سی ایوارڈ میں ہاں جو پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی تھی اس میں ہم بارگیننگ کر سکتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. ناظرین, لیکن ملک کی جو معاشی بدحالی کی تصویر اس وقت نظر آ رہی ہے, جو معاشی ایکسپرٹ اس کی پکچر دے رہے ہیں کہ یہ نظام اگر اس کو رکھا گیا جو ننگا ہو چکا, جو ڈگمگا رہا ہے, تو پھر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. لہذا ان میں کبھی وزارتوں کی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں, عوام کو کب تک عدالتوں کو من پسند فیصلے کر کے, یہاں تک کہ ایک ایمان مزاری اس کو خامد خادی کے لیے ایک جج مجوکا صاحب یہ کہتے ہیں وہ زمین میں آسمان میں اس کو قبض کرے, اس کو برآمد کریں. ان کی سوئی وہاں اڑی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک ہی سوئی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ساڈے کو جو مرضی کرا لو, عمران خان باہر نہ آئے. عمران خان یہ اندر ہے, وہ کہتا ہے میں باہر آنا ہی نہیں, میں نے باہر آنا ہی عدالتوں سے, میں نے ڈیل کر کے آنا ہی نہیں. اسی لیے محمود اچکوی نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں عمران خان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. کیا عمران خان اور جو ان سے ناراض ہیں ان میں معاملہ طے ہو سکتے ہیں؟ یہی مفاد میں ملکی بہتر ہے. انتقامی کارروائی عمران خان صاحب کو نہیں لینی چاہیے. انتقام سے کبھی بھی نہیں ہوتا, انصاف سے معاشرے بنتے ہیں, ملک انصاف سے بنتے ہیں. کراچی کی جو پیپلز پارٹی کی کوئی 7 دفعہ ری لانچ کیا بلاول بھٹو کو, بڑی انگریزی میں تقریر کی, ان سے پوچھیں وہ جو پلازا میں آگ لگی جس میں لا قابل تلافی نقصان ہوا, جو کراچی 8 سے اقتدار میں ہے, کم و بیشتر 35 سے 40 سال سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ فائر بریگیڈ نہیں اپڈیٹ کر سکی, تو وہ ملک میں کیسے ملک کو ان معاشی صورتحال سے نکالیں گی؟ بلاول بھٹو پر یقیناً کرپشن کا کوئی نشان نہیں. آصف علی زرداری جسے اسی حکومت نے ہمیں بتایا, ایک دوست نے, انہوں نے کہا کہ آج کی جیلیں جو عمران خان کاٹ رہا ہے ضیاء الحق کی بھی نہیں تھی. انہوں نے حبیب جالب کا واقعہ سنایا کہ حبیب جا کے ایک جیلر تھا جو اس وقت ڈیوٹی پہ تعینات, حبیب جالب کی اہلیہ ان سے ملاقات کرنے گئی. اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اندر تھی, ضیاء الحق کا دور تھا, ایک اسپیشل برانچ کا آدمی بیٹھتا تھا, ایک جیل کا عملہ بیٹھتا تھا, وہ نوٹ لیتے تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہ تو گھر میں کرائے دینے کے پیسے ہیں, نہ بچوں کی فیس ہے. وہ ایک چھوٹا سا کھانا لے کر گئے. پھر انہوں نے واقعہ ایک اور لیڈر کا سنایا. انہوں نے کہا آصف علی زرداری جب میں جیل میں تھا تو آئے تو ان سے میں نے ٹیلی فون لے لیا, موبائل فون. تو آصف علی زرداری نے کہا آپ جیل صاحب میرے سے یہ فون تو لے رہے ہیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ دیر بعد آپ یہ فون مجھے خود واپس کریں گے. موجودہ صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کی بات بتا رہا ہوں. یہ غالباً 3 یا 4 مشرف صاحب کا دور تھا مرحوم کا. اور کچھ دیر بعد انہوں نے وہ جا کے موبائل انہیں واپس کیا, اور آصف علی زرداری نے کہا یہ کیا سمجھتے ہیں جو میں بی بی سے بات کروں گا یہ ریکارڈنگ کریں گے, میرے پاس ایک نہیں اور بھی فون ہوں گے. ناظرین جیلیں اس طرح ہیں. اور ایک طرف آصف علی زرداری اور ایک شاعر کی بات بتا رہا ہوں. ہاں, ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ صعوبتیں برداشت کرنا پڑی. سردیوں کی رات تھی, کئی دن سے وہ نہائے نہیں تھے. میں نے جب جیل حکام سے بات کی تو انہوں نے کہا یار مجھے نہانے دو, تو وہ پانی ان کے منہ پہ لگا تھا اور پانی بند کر دیا گیا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہادری سے جیل کاٹی. انہوں نے ڈیل نہیں کی, اسی لیے پھانسی اسے ضیاء الحق صاحب نے دی. انہوں نے کہا ظالمو, ایک سردیوں کی رات اوپر صابر بھی نہیں کرنے دیا. اور دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم جیل میں, اس کی سگی بہنیں جنہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا اس کی قید تنہائی میں, اس پر واٹر کین سے حملے. یہ خواتین کی عزت ہے اس ملک میں. اس کی بہنوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا. یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو ادھر مارا پیٹا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, معصوم بچوں کو بھی نہیں دیکھا گیا. ناظرین ایک طرف مشرف دور, ہاں ذوالفقار علی بھٹو کی ٹھیک تھی, اور دوسری طرف جب محترم نواز شریف صاحب کو سروس اسپتال میں لایا گیا وی بی آئی پی کمرے میں, انہوں نے کہا یہ جو باتھ روم ہے یہ مسلم شاور تو مجھے پسند ہی نہیں. اس کمرے میں مسلم شاور منگوایا گیا, گجرانوالا کے ایک فیکٹری والے کو بلایا گیا, اس نے شاور کا سائز بڑا کیا,
ٹائلیں چینج کی اور مریم نواز ان کی تیمارداری کے لیے آئی، ان کا فون بند ہو گیا اور پھر وہ لندن چلے گئے۔ اب پاکستان نے دوبارہ لندن جانے والا اڈیالہ جیل میں قید نہیں مان رہا کہ میں نے لندن نہیں جانا، میں نے جدے نہیں جانا، میں نے عوام کے ووٹ سے آنا ہے، عدالتوں سے آنا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب جو شہباز شریف وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، 3 دفعہ انہوں نے، ان کے والد صاحب نے انہیں مترک ہونے کا کہا، لیکن پنجاب کی ایک اہم سیاسی شخصیت چاہتی ہیں کہ حمزہ شہباز کا پنجاب میں کوئی رول نہ ہو۔ اور حمزہ شہباز سے جب ان کے قریبی دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا سر 3 دفعہ آپ نے کہا تیاری پکڑو، انہوں نے کہا میں کیا کروں کہ 85% کام لوگوں کے پنجاب میں ہے اور پنجاب کی سیاسی شخصیت مجھے آگے نہیں دینا چاہتی۔ تو ناظرین، جو اپنوں کو آگے نہیں دینے چاہتے وہ ملک کو کیا آگے لے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔